बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 10 फरवरी है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला के दरवाजे खुले, 3 घंटे मुलाकात हुई, इमरान खान की सेहत कैसी है और सलमान सफदर ने अडयाला के अंदर क्या देखा, इन तमाम सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे। और मीडिया से उन्होंने क्या कहा, मुख्तसर सी गुफ्तगू थी लेकिन बहुत सारे सवालात। और फिर अलीमा खान बाकी बहनों की मुलाकात आखिरकार कब करवाई जाएगी। और दूसरी तरफ पेशावर में कोर कमांडर की मुलाकात हुई है सुहेल अफरीदी से, और ये उनकी तीसरी मुलाकात है। क्या कहीं किसी लेवल पर बर्फ़ पिघल रही है, क्या मज़ाहमत की वार्निंग काम कर रही है, इसका भी एक जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि अडयाला के बाहर वर्कर्स की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। अलीमा खान और बाकी जो तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं वो भी मौजूद हैं। और क्या पैगाम है और पुलिस की कितनी बड़ी नफरी को तैनात किया गया, अडयाला से क्या खबरें आ रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर मौलाना को सज़ा देने का मुतालबा ये कौन कर रहा है, और फिर फजल रहमान साहब ने इसका क्या जवाब दिया, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर पंजाब में असातिज़ा इस वक्त सड़कों पर हैं और उनका क्या मुतालबा है, ये तमाम तफसीलात शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम की इब्तिदा में आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, आपने इसे ज़रूर अचीव करवाना है। और इसके साथ साथ इरफान हाशमी टॉक्स हो जाकर आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अब तक की आपकी सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है इंटरनेशनल ख़बरों के लिए जो हमने प्लेटफॉर्म अलग किया, और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्रीज हम बना रहे हैं इसे जाकर ज़रूर देखिएगा, हिस्सा बने इस नई कॉज का। और दोस्तों, अब आपको खबर ये दें कि अडयाला के दरवाजे खुले और ये 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही है। ये मुलाकात कैसे मुमकिन हुई, पहले ये तफसील मैं आपके सामने रख दूं। और फिर अडयाला के अंदर इमरान खान के सेल में सलमान सफदर साहब ने क्या देखा और उनकी क्या गुफ्तगू हुई, और सोर्सेस क्या बताते हैं, और बहनों को उन्होंने क्या बताया। दोस्तों, अडयाला जाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई माह से कोशिश कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का उन्होंने बार बार दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन ये दरवाज़ा कभी भी नहीं खुला। आखिर आज जिस शख्सियत की दरख्वास्त नहीं थी उसको इजाज़त मिली, और जिसकी दरख्वास्त थी उसको रोक लिया गया। कमरा नंबर 1, ये जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का कमरा है, वहाँ पर कौन मौजूद था और मंजर क्या था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में इमरान खान की तीनों बहनें, बैरिस्टर गोहर, नईम हैदर पंजोता, सलमान अकम राजा, इंतज़ार हुसैन पंजोता, आमिर डोगर और नबाज बिप्पी, लतीफ़ खोसा, सलमान अकम राजा, सेनेटर फैसल जावेद, नाजिया खटक, फलक जावेद चित्राली और खालिद यूसुफ और दीगर कायदीन जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस अदालत के अंदर सिर्फ कुछ शख्सियात को जाने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन आज आम रूटीन से हट के ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। फिर इसके साथ साथ इमरान खान की जो सेहत सहूलियात के हवाले से और फिर लिविंग कंडीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को अदालती मावन मुकर्रर किया और आज ही अडयाला में मुलाकात करवाने का हुक्म दिया है। दोस्तों, जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का और फिर सलमान सफदर से, चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत के फ्रेंड्स के तौर पर आप जाएंगे और देख लें कि उनको कोई मुश्किल दरपेश तो नहीं। अगर आपको अडयाला जेल जाकर कोई मुश्किल होती है तो फ़ौरन आप हमसे रब्ता करें। ऑर्डर में उन्होंने ये भी लिखा कि मुनासिब है कि इमरान खान की मौजूदा हालत से मुतल्लिक एक रिपोर्ट मंगवाई जाए, नई रिपोर्ट तलब की जाए। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी को मौजूदा रिहायशी हालात पर रिपोर्ट जमा करवाने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्म दे दिया गया है, और बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब बहनों की मुलाकातें नहीं हो रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी प्रेशर है वर्कर का, और सुहेल अफरीदी कंटेनर तैयार करके बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी किया। अब अटॉर्नी जनरल को जो खास हदायत जारी की गई थी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अटॉर्नी जनरल साहब को ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब, सलमान सफदर को जेल के बाहर इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि जेल के बाहर आपको याद होगा कि जावेद हाशमी साहब भी गए, इसके अलावा कायदीन भी हर जुमेरात को जाते हैं, मंगल को जाते हैं, लेकिन इनको इंतज़ार करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इल्म में है, वो ख़बरों को भी देखते हैं, वो जानते भी हैं कि किसको क्या हुक्म मिल रहा है और अडयाला के बाहर किस किस्म के मनाजिर हैं। ये भी आज तय हो गया कि याह्या अफरीदी को मालूम है, और वो मीडिया से, सोशल मीडिया से मुकम्मल ये इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि अडयाला के बाहर किसको इंतज़ार करना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको खड़ा ना होना पड़े।
دوسرا ملاقات کا حکم کیسے ہوا؟ دلچسپ دوستوں بات اس میں یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کا حکم توشہ خانہ فوجداری کیس میں دیا گیا. یہ غور سے سنیے گا اس نقطے کو، بہت ہی اہم ہے، جس میں وکیل لطیف کھوسہ تھے. سلمان صفدر صاحب وکیل نہیں تھے، لیکن گزشتہ روز سلمان صفدر صحافیوں سے بات چیت میں یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ شاید وہ آج عدالت نہ آئے چونکہ ان کا مقدمہ مقرر ہی نہیں کیا گیا. یہ بھی اہم ہے کہ لطیف کھوسہ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، سلمان صفدر صاحب کو اجازت دے دی گئی. تو دوستو اس میں جو وزڈم نظر آتی ہے حکومت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب چونکہ آ کے سیاسی گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لطیف کھوسہ کی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ متعدد بار جھڑپیں بھی ہوئی جس میں وہ انہیں کہتے تھے کہ یہ سردار آپ اپنے نام کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں. تو سلمان صفدر کو ملاقات کی اجازت دی گئی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سلمان صفدر کے اوپر کسی قسم کی کوئی ان کو ریزرویشنز نہیں. یہ بھی اس بات کی ایک دلیل ہے. اہم سوالات یہ ہیں اور اس تناظر میں آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ ایک دم سے ایسا کیا ہوا، پردے کے پیچھے آخرکار ایسا کیا چل رہا ہے. چیف جسٹس نے آخرکار ایک دم سے یہ حکم کیوں دیا، سلمان صفدر ہی کو کیوں اجازت دی گئی؟ اور اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کل اقوام متحدہ کے 6 اداروں کا جو ایک نمائندہ وفد ہے وہ آتا ہے اور چیف جسٹس سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے بعد یہ حکم دے دیا جاتا ہے. کیا یہ وجہ بنی اور اقوام متحدہ کی طرف سے کیا یہ سوال سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے رکھا گیا اور اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ انہوں نے کیا، یا پھر یہ جو مزاحمت کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور سہیل افریدی نے کل جو کنٹینر دکھایا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، یہ وجہ بنی ہے. دوستو اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہوگی کہ حکومت اس سے پہلے یہ کہتی رہی ہے کہ ان کی ملاقات 8 کے بعد کروا دی جائے گی. یہ بھی ایک بہت ہی اہم دلیل ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے مسلسل ٹی وی پر یہ بیانات جاری کیے گئے کہ 8 کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور حکومت اس انتظار میں تھی کہ کیا بڑی کوئی کال دی جاتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، اور اگر اس کا واقعی سڑکوں پر یہ آ گئے تو ہم نے پھر اگلا لائے عمل کیا اختیار کرنا ہے. تو اسے انہوں نے استعمال کیا اس پورے مدعے کو اور اب ان کی ملاقات کروا دی گئی ہے. دوستو جیل تک رسائی اور پھر سیل تک رسائی یہ بہت ہی اہم چیز ہے. عمران خان کی 2.5 سال کی جیل کے دوران پہلا عدالتی حکم آیا ہے جس میں عمران خان کے سیل تک ان کے وکیل کی رسائی دینے کا کہا گیا. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پر بات کی کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل کے سیل تک رسائی 25 نومبر 2024 کو بیرسٹر گوہر کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میری خان صاحب سے جیل میں بات ہوئی اور میں نے وہاں پر دیکھا. چونکہ اگر آپ کو یاد ہو یہ پہلا موقع تھا جب ریاست کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جب میں ریاست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے، جب لوگ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں اسلام آباد کی سڑکوں پر موجود تھے، شرائع دستور کے اوپر قبضہ ہو چکا تھا، تو علی امین گنڈا پور پس پردہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے عمران خان کو ایک پیغام بھیجتے ہیں. جب فون اندر بھیجا گیا اس میں کہا گیا کہ خان صاحب ایک ویڈیو پیغام اگر آپ ریکارڈ کروا دیں اور ہم کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ آپ کی بات سنے گا، لیکن عمران خان نے وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. دوستو بیرسٹر گوہر کی پوزیشن پہلے دن سے ہی کنٹروورشل ہے اور ان کے بیانات، ان کا جیل کے باہر نہ آنا اور مسلسل بہنوں پر تنقید کرنا، باقی لوگوں پر تنقید کرنا، یہ بتاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں. میں نے آج آپ کے کمنٹس پڑھے، آپ کا بہت شکریہ، اور ہماری اور آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک ہی نقطے پر ہے کہ بیرسٹر گوہر رانگ نمبر ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس تاریخ کا جو 25 نومبر کی تاریخ تھی اس کا حوالہ دیا گیا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو روکنے کے لیے ویڈیو پیغام جاری کروانے کے لیے بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل کے سیل میں گئے. اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب کسی وکیل کو، کسی فیملی ممبر کو یا پھر کسی شخصیت کو عمران خان کے جیل کے سیل تک جو ہے رسائی دی گئی ہے. اور دوستو اس میں جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میرا تجزیہ ہے، پچھلے 2-2.5 برسوں میں عمران خان کے سیل میں کسی کو اجازت نہیں دی گئی. جو ججز کی جو رپورٹ تھی وہ پچھلی عدالت کے حوالے سے تھی اور وہ دوسری جیل تھی جہاں پر ایک جج صاحب نے جا کر کہا تھا کہ یہ کیمرہ کیوں لگا ہوا ہے اور بے پردگی ہو رہی ہے اور سامنے جو ٹوائلٹ ہے تو آپ یہ کس طرح سے کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ دیوار بھی گرا دی گئی اور اس کو بڑا کیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو جو پچھلی جیل تھی وہاں پر یہ تمام شکایت عمران خان نے کی تھی اور ایک جج صاحب نے جا کر اپنی ایک رپورٹ پیش کی. بعد میں وہ جج صاحب جو تھے وہ زیر اعتاب آ گئے. اب ہوا یہ ہے کہ 25 نومبر کو جب اڈیالہ میں عمران خان کے سیل میں ان کو لے جایا گیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جا کر بتاتے. بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اندر کس طرح کے حالات ہیں، عمران خان کو کن حالات کے اندر رکھا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسی آ کر بات کوئی نہیں کی. کبھی میڈیا کو نہیں بتایا کہ حالات اندر کیا ہیں، کمرہ کتنا بڑا تھا، عمران خان کے پاس ضروریات کی کتنی چیزیں ہیں. آپ جب اندر جاتے ہیں ایک کمرے کے اندر جہاں عمران خان کو رکھا ہوا ہے
اور مجھے اگر یہ موقع ملے تو میں آ کر تو ایک ایک چیز کو رپورٹ کروں گا کہ عمران خان کے چہرے کے تاثرات کیسے تھے، ان کی صحت کیسی ہے، ان کی اسپرٹس کتنی آپ کو ہائی نظر آئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگو سے کیا پتہ لگتا ہے، جیل کا ماحول کیسا ہے، باتھ روم کو بھی جا کر میں دیکھتا کہ جو بے پردگی ہم نے پچھلی عدالت میں جو جج صاحب جب اسے دیکھنے کے لیے گئے پچھلی جیل کے اندر جو تھی، یہاں پر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کیا کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے، عمران خان کے پاس کون سی ڈیوائسز موجود ہیں، ایل سی ڈی کام کرتی ہے نہیں کرتی، کون سے چینلز آتے ہیں، یہ تمام سوالات میں کرتا، دیکھتا اور آ کر باہر آ کر رپورٹ کرتا، لیکن بیرسٹر گوہر نے یہ کام نہیں کیا۔ اب یہ جو فرینڈز آف کورٹ جس حیثیت سے وہ گئے اور لیونگ کنڈیشن کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی ایک رپورٹ لکھنی ہے، یقیناً یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے جو باتیں چھپائی، اب دوبارہ 2.5 سال کے بعد آلموسٹ یہ اب جیل کے جو حالات ہیں، کس حالت میں رکھا گیا، کیا کنڈیشن ہے، لیونگ کنڈیشنز کو خاص طور پہ اس حکم نامے کے مطابق اب رپورٹ کیا جائے گا۔ دوستو اب آ جاتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب جب اندر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا۔ وہ اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کی اجازت ان کو ملتی ہے، اور پھر توشہ خانہ فوجداری کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے فرینڈز آف دی کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر کو مقرر کیا گیا اور ان کی عمران خان سے ملاقات کروا دی گئی۔ دوستو عمران خان اور ان کے وکیل سلمان صفدر کی جو ملاقات ہے وہ 3 گھنٹے تک جاری رہی ہے۔ 3 گھنٹے موقع دیا گیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل احاطہ عدالت میں سلمان صفدر صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یار میرے پاس 300 کیسز ہیں، یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں ان 300 کیسز کا مقابلہ کر سکوں، عمران خان کی طرف سے لڑ سکوں، اتنی بڑی ٹیم ہے، کسی کو آپ اجازت دیں وہ جا کر اندر بات کر سکیں۔ لیکن عدالت یہ اب سمجھتی ہے، اس کی فیصلہ جو آیا یہ ایک انتہائی سیاسی فیصلہ اس لیے بھی میں سے کہوں گا، چونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ باقی لوگوں کو تو ہم نے اجازت نہیں دینی کیونکہ یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، سلمان صفدر کو ہم اپنی مرضی سے 3 گھنٹے کی اجازت دیں گے کیونکہ یہ سیاسی گفتگو نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل ان سنک ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیانیے سے، جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ باہر آ کر سیاسی گفتگو کرتے ہیں، ملنا ہے تو آپ ملیں، لیکن باہر آ کر آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور عمران خان کے معاملے کو آپ ختم کر دیں۔ دوستو عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کی ہے جی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت اب بالکل ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی تک عمران خان کی جو رسائی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن عمران خان کو جو رسائی دی گئی ہے وہ پوری طرح سے مجھے ایکسیس دیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرواؤں گا، یہ مناسب نہیں کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر بات کروں، لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کہی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں 3 گھنٹے اندر رہا، ملاقات ہوئی، تو عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ تو دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کردار ادا کیا، اور یہ جو سہیل افریدی صاحب 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں، اس کا کیا اثر پڑا، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اچھا، اس سے پہلے عمران خان کے خلاف دائر توشہ خانہ فوجداری کیس کی جو چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال حسین پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جو سماعت کی، اور سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈز آف دی کورٹ مقرر کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی بیرک تک رسائی کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے تحت جو رپورٹ تھی، اس وقت عمران خان اٹک جیل میں تھے، یہ مناسب ہے کہ عمران خان کی جو لیونگ کنڈیشن پر ایک رپورٹ منگوائی جائے، اور سلمان صفدر بطور فرینڈز آف دی کورٹ اڈیالہ جیل جائیں گے، اور سلمان صفدر کو عمران خان کی بیرک تک رسائی دی جائے تاکہ وہ تحریری جواب دیں۔ سلمان صفدر رپورٹ جو ہے وہ کل تک جمع کروائیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا جاتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے میڈیا سے شیئر بھی کی جائے گی۔ دوستو سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ عمران خان کی جیل میں حالت زار اور انہیں دستیاب سہولیات سے متعلق تحریری رپورٹ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو لیونگ کنڈیشن کی رپورٹ اس سے پہلے جو دوسری جیل کی تھی جو دی گئی، اس کے بعد یہ ان کو 2.5 برس کے بعد خیال آنا، یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چل رہا ہے کہ تمام معاملات دیکھے گئے۔ پہلی چیز میں اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں، ایک وفد کا ملنا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، دوسری طرف سہیل افریدی کی 3 دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کور کمانڈرز سے ملاقات ہونا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک تیسرا معاملہ ہے، اور وہ ہے کنٹینر کا جو وارننگ دی گئی، اور پھر تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت آپ کو ایک پریشر ورکر کا نظر آئے گا۔ دوستو میں آپ کو خبر اب اڈیالہ کے باہر سے دے دوں، اور پھر ہم اس میٹنگ کی طرف چلیں گے جو سہیل افریدی کی اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہیں، اور اس کا کیا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے، اور اچکزئی صاحب جو بار بار منہ پر انگلی رکھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو علیبہ خان اڈیالہ جیل پہنچی ہیں،
اور ان کو ناکے پہ ہمیشہ کی طرح روک لیا گیا۔ اگر آج کی آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور اس کے ساتھ ساتھ قائدین کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی۔ عوام سر یہ اسی ناکے پہ روکا گیا سوسائٹی کے سامنے جہاں پر ہمیشہ یہ قرآن خوانی اور اس کے بعد یہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سلمان صفدر کے حوالے سے جب علیمہ خان سے سوال ہوا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سلمان صفدر کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ خوشیاں منائیں، کیا واہ واہ کریں۔ آج تک عمران خان سے 1500 سے 2000 افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ملاقاتیں روک رکھی ہیں۔ آج کم از کم 6 فیملی ممبرز اور 6 وکلاء کی ملاقات ضروری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان پر سب کی نظریں تھیں، انہوں نے ہمت کی اور عمران خان سے ایک وکیل کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ ان کا شکریہ، عمران خان کا حق ہے کہ ان کو انصاف ملے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اڈیالہ جیل چیف جسٹس کے حکم پر کتنا عمل درآمد کرتا ہے۔ وہ خیر وہ ملاقات ہوگی، اس سے پہلے کی گفتگو ہے، لیکن دوستو اگر پریشر تو ہے نا، پریشر اسٹیبلشمنٹ کا ان عدالتوں پر ہے، اور وہ آج ہمیں پتہ چل گیا۔ آپ کے پاس توہین عدالت کی درخواست آتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس میں لیونگ کنڈیشنز کا معاملہ مدعا کسی اور کا تھا اور اٹھایا کسی اور نے اور بھیجا کسی اور کو گیا، تو اس معاملے میں آپ کتنے آزاد ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا۔ آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ اجازت مانگی ہوگی، جب آپ نے کہا نا کہ نوٹسز کرتے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، ظاہر سی بات ہے وہاں سے پیغام کوئی نہ کوئی آیا ہوگا۔ یہ سر اگر ہم یہ کہیں نا کہ اس کا کوئی ہارڈ ایویڈنس کیا ہے، اب ہارڈ ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کو کوئی یہ کہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اجازت ججز نے ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا۔ یہ ججز، یہ جو چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنائی گئی ہیں پاکستان کے نظام انصاف کے اندر، ان چوکیوں کا قبضہ سر ان کے پاس ہے۔ یہاں سے آپ کو کلیئرنس ملے گی تو پھر آپ اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں۔ عمران خان کی ملاقات، عمران خان کا ایکسیس، عمران خان کی گفتگو، عمران خان پر پابندیاں، عمران خان کی آزادی، عمران خان کے 300 مقدمات اور عمران خان کی رہائی، سر اس کے درمیان بہت سارے محاذ کھڑے کر دیے، اور ان تمام محاذوں پر آپ کے اپنے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا جرت ہے کہ برطانیہ کی ایک عدالت حکم دے اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے؟ سر عدالت تک تو معاملہ جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہاں پر ایک کانسٹیبل بھی جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس سے سوال پوچھ سکتا ہے ایک ملزم کی طرح، جیسا ہم نے بورس جانسن کو دیکھا۔ تو معاشرے سر اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو جمہوریت ایک ڈرامہ ہے، اور جس جمہوریت کو ہم کاپی کرتے ہیں ہم صحیح طرح سے کاپی بھی نہیں کرتے۔ عدالتیں، ادارے سب کمپرومائز ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا آج پاکستان میں، علیمہ خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیا خوشیاں منائی جائیں، کوئی خوشی منانے کی ضرورت نہیں، یہ ان کا فرض تھا، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جو اقوام متحدہ کے ادارے، ان کے جو مختلف نمائندگان ہیں مسلسل یہ آواز اٹھا رہے ہیں، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اس کا بھی جواب آج آ جائے گا۔ سلمان صفدر یقیناً اگر وہ باتیں ٹی وی پر نہیں کر رہے یا میڈیا سے نہیں کرے، بالکل ٹھیک ہے یار، کوئی راستہ تو ہو، کوئی تو ایک ایسی شخصیت ہو، کم از کم یہ پتہ چلتا رہے کہ عمران خان کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ رہائی سے معاملہ رسائی تک آ گیا، اور یہ جو آزادی کی بات تھی وہ اب ملاقاتوں تک آ گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی تو راستہ یار کھلا رہے جہاں سے انفارمیشن ملتی رہے کہ عمران خان کے حالات کیا ہیں۔ ہر چیز کنفرنٹیشن سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور وہ سہیل افریدی کر رہے ہیں۔ دوستو علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم خود عمران خان کا علاج کروانا چاہتے ہیں، عمران خان کا علاج ہماری ترجیح ہے، جو رپورٹ شو کی گئی وہ نامکمل ہے اور درست نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں یہ بھی نقطہ اٹھایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے کہ عمران خان کا علاج جو ہے وہ باقی عدالتیں جو حکم دیتی ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتا، اور عمران خان کا علاج ہماری مرضی سے ہو، جس ڈاکٹر سے ہم کروانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ایک قومی اثاثہ ہیں، یہ قوم کی امید ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے، یہ عمران خان ہے۔ اگر عام بندہ بھی کوئی ہو تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو تمام سہولیات سے کا ایکسیس حاصل ہو۔ دوستو عمران خان کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ جو ہیں وہ جاری ہوئے، اور انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے یہ وارنٹ گرفتاری کے، ان کی تعمیل کے اوپر جب ان کے پاس کچھ پولیس والے آئے تو انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ ڈی ایس پی جی اظہر شاہ صاحب ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل کے قریب پولیس ناکے پر وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروائی ہے، اور انہوں نے تو کہہ دیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اگر کسی نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر سکتا ہے، اور میں یہاں پر حاضر ہوں۔ دیکھیں ایک بات پاکستان میں اس خاندان نے تمام لوگوں کو یہ ضرور سکھائی ہے کہ ہم گرفتاری سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے جو ظلم کرنا ہے آپ کریں، لیکن ہم گرفتاری سے کبھی بھی نہیں ڈریں گے۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ جنید اکبر صاحب کی وضاحت آ گئی ہے۔ پہلے انہوں نے استعفے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کب کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں،
میں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اگر بولنے کا وقت نہیں دیا جائے گا تو میں اسپیکر سے کہہ کر الگ سیٹ الاٹ کرواؤں گا. میری برداشت ختم ہو گئی. مجھے شو کاز نوٹس کا مسئلہ نہیں. جس نے مجھے شو کاز دیا میں اس کو شو کاز دے دوں گا. میں پارٹی چھوڑ سکتا ہوں، نہ مجھے پارٹی سے کوئی نکال سکتا ہے. پارٹی میری ہے. عمران خان بھی مجھے پارٹی سے نہیں نکال سکتے. پارٹی میری ہے. اور عامر ڈوگر صاحب جی، انہوں نے بھی ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کہا کہ میں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے بھی بات کی ہے کہ تمام ممبران کو یکساں وقت دیا جائے. میں تمام پارلیمنٹیرینز کو لے کر امام بارگاہ جا رہا ہوں. تحریک انصاف کا وفد شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہا ہے. اور دیکھیں، یہ جو دہشت گردی ہوئی اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے اور بالکل درست ہے کہ یہ دہشت گرد سر ہمیں مارتے ہیں، ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، ہمارے مستقبل کو مارتے ہیں. جب کوئی دہشت گرد پاکستان کے کسی علاقے میں حملہ کرتا ہے نا، تو اس کا حملہ صرف اس علاقے پہ نہیں ہوتا، وہ پورے ملک پر ہوتا ہے. 25 کروڑ عوام پہ ہوتا ہے. آپ اسے پولیٹیکل اینک اتار کر ذرا دیکھیں. ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی. ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے حکومت کے اوپر اور حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات کے اوپر کہ جناب آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. ہمارا سرمایہ جو ہے ڈوب جائے گا. جب آپ کسی بینک میں انویسٹمنٹ کریں، کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں، تو آپ پھر اس کا ظاہر سی بات ہے پتہ کرواتے ہیں کہ یہ کمپنی کتنی فائدہ دے سکتی ہے، اس کمپنی کا ٹریک ریکڈ کیا ہے اور اس کی جو ساخت ہے مارکیٹ میں کیسی ہے. یہی ہوگا نا انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے. جب آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو آپ اس سوسائٹی کے بارے میں کہ کہیں زمین پھڈے والی تو نہیں ہے اور اس پہ کیسز تو نہیں ہے، این او سیز ملے ہوئے ہیں، تمام سہولیات موجود ہیں. یہی ہوتا ہے نا. آپ کیوں اپنا پیسہ ڈبوئیں گے؟ تو جب ایک بندہ جس نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں، چلیں اربوں ڈالر نہیں کروڑوں اگر کرنے ہوں، تو یہ ضرور دیکھے گا کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں. یہاں پر دہشت گردی تو نہیں ہے. یہاں پر مجھے آربیٹریشن کے لیے عدالتوں کے دروازے تو نہیں کھٹکھٹانے پڑیں گے. میرے سے ٹھیکیدار دھوکہ تو نہیں کرے گا. پولیس مجھے آ کر تنگ تو نہیں کرے گی. مجھے این او سی تو نہیں مانگنا پڑے گا. یہ چیزیں جب آپ نہیں دیں گے تو پھر انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ انفارچونیٹ پاکستان کی معیشت سر اس وقت ڈگمگا رہی ہے. کرکٹ کھیلیں، کرکٹ میچز بھی کروائیں، جہاں کروانے ہیں کروائیں، لیکن سر اس سے پاکستان کی معیشت ریوائیو نہیں ہوگی. میں دوستو اب آپ کو وہ 3 ملاقاتیں اور اسٹیبلشمنٹ کا ان ملاقاتوں سے کیا تعلق ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر میں کر دیتا ہوں. صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، قومی سلامتی کے مشیر، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی ہے. اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ رواں سال پشاور میں پی ایس ایل میچز کا انعقاد ہوگا. مالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی پولیس اداروں کے تحت گورننس کا ماڈل فوری نافذ کیا جائے گا، جسے بعد ازاں خیبر اور اکزئی اور کرم میں مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں خصوصی ذیلی کمیٹی ترقیاتی منصوبوں، سیکیورٹی اقدامات، متبادل روزگار، بے گھر افراد کے مسائل اور گورننس کے ماہانہ نگرانی جو ماہانہ ان کو ریوزٹ کیا جائے گا، اس کی نگرانی کی جائے گی. اور پھر وفاق اور صوبے کے مابین مکمل ہم آہنگی، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع اور غیر قانونی سمز کارڈز، دھماکہ خیز مواد، بھتہ خوری اور نان کسٹم پیڈز گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا اعادہ بھی جو ہے اس کے اندر کیا گیا ہے. دوستو اب یہ جو ملاقاتیں ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کب کب ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب سہیل افریدی صاحب آئے تو ایک تو ملاقات اس وقت کی گئی، پیغام بھیجا گیا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں، میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا بیکاز میں ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوں، جس سے مجھ سے ملنا ہے وہ ملیں، تو وہ پھر جا کر وہاں پہ ملیں. پھر دوسری ملاقات ان کی ہوئی کور کمانڈر کی، اور دوسری ملاقات میں بھی صوبے کے حالات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی اور آپریشن کو لے کر جو ہے معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا. جو چیزیں ڈسکس پاکستان کے میڈیا پر تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور اس پہ اہم نقطہ ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکشن میں آئے. اور آپریشن کے حوالے سے وادی تیرا کا سر ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا تھا جب یہ ملاقاتیں ہوئی. پھر اب آج یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں پی ایس ایل کا بھی ذکر آیا. تو یہ کڑی سے کڑی آپ ذرا ملائیں. سہیل افریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک کمرے میں ہوں، سب کے سامنے تو آپ کی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو بلا کر بٹھا کر بات نہ کی جائے. وفاق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یقیناً رابطے میں ہے. ایک اور بھی کام ہوا، وہ کام یہ ہوا کہ پشاور میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں پاک فوج
اپنی ذمہ داریاں صوبائی پولیس، CCD اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کرے گی۔ امن کی بحالی، صوبائی حکومت، سول انتظامیہ اور عسکری قیادت کی بڑی کامیابی۔ آفتاب عالم جو ہیں وزیر قانون KP کے، ان کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ تو سر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت برف پگھل رہی ہے۔ اچکزئی کا آنا، اپوزیشن لیڈر بننا، اور جو بار بار منہ پر انگلی رکھتے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات کسی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے کہ کنفرنٹیشن کہیں نہ کہیں کم ہو۔ دیکھیں میں آپ کو نا ایک بات، یہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ خوف ہے اور پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ بات ہو، تو سر خوف تو ہے۔ اگر دوبارہ سے لوگ سڑکوں پر آئے اور اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ آپ کو گولی چلانی پڑے گی، آپ گولی چلائیں گے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس حل ہے ان احتجاج کرنے والوں کا، ان کو بھی ابھی سمجھ میں آ گئی کہ یار ہم بار بار گولی چلا کر کیا پیغام دیں گے، اور دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں آپ اگر ایران کے اندر 2,500 سے 3,000 بندہ جو ہے وہ مار دیا جائے اور گولی چل جائے، اور یہی سچویشن ایکشن ریپلے ہو گئے، تو کیا امریکہ آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ امریکہ سوال آپ سے اس وقت کرے گا جب ان کا دل چاہے گا، لیکن یہ ریکارڈ ہوگی چیزیں۔ اور کل کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ نے کوئی بات نہ مانی تو وہ کہے گا نا کہ تم نے خون ریزی کی اسلام آباد کی سڑکوں پر، کیپٹل آف دا کنٹری۔ یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں کہے گا۔ پہلے وہ آپ کو دوست کہتا ہے، پھر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو حکومت کے اوپر سر یہ بھی ایک پریشر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹس امریکہ میں ہوئی پاکستان کے حوالے سے، اب دنیا آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یورپی یونین بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ پاکستان کو برطانیہ بھی کہتا ہے ہمارا دوست ہے۔ اب یہ تمام توجہ ہماری طرف ہے، چاہے کسی کو پسند ہے کسی کو پسند نہیں ہے۔ اور اس پورے ماحول کے اندر اگر آپ نے کچھ الٹا سیدھا دوبارہ سے گولی چلائی تو سر توجہ تو دنیا کی آلریڈی آپ کی طرف ہے۔ گو کہ اس وقت امریکہ کی وجہ سے لوگ آپ کو جو ہے وہ ویٹیج دے رہے ہیں، آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کو فون کر کے پوچھا جاتا ہے۔ پیوٹن آپ سے کہتا ہے کہ دہشت گردی ہوئی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خطوط لکھے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جب حالات بدلتے ہیں یہی چیزیں آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی، اور پھر فائلیں کھلیں گی۔ فائلیں سر اسی طرح کھلتی ہیں نا، پھر کوئی بھینس چوری کا، سائیکل چوری کا مقدمہ نہیں بنے گا، پھر یہ مقدمات بنیں گے جو لاہور کی سڑکوں پر ہوا اور جو کچھ اس ملک کے اندر اگر آپ نے ایسا کوئی کام کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ فضل الرحمان صاحب کو سزا کا مطالبہ ہے، اور کون کر رہا ہے؟ شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے جی۔ یہ کس طرح سے ان عہدوں پہ اور پارلیمان میں پہنچ جاتی ہیں، یہ وہ خود ہی اس کا جواب دے سکتی ہیں۔ شرمیلا فاروقی اسمبلی میں کیا کہتی ہیں کہ آپ ریاست کو للکارتے ہیں تو کر لو جو کرنا ہے۔ کم عمری کی شادی کو اگر رکن قومی اسمبلی چیلنج کرتا ہے تو اس کو سزا کیا ہوگی؟ اس پہ مولانا کا جواب کیا تھا کہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کرو گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ جتنی تمہاری برائی ہوگی اتنا ہی ہمارا رد عمل آئے گا۔ جیل بہت معمولی چیز ہے، پھانسی بہت معمولی چیز ہے، اس سے آگے کوئی چیز ہو تو قبول کریں گے۔ ہمارا موقف بہت واضح ہے، ایسی قانون کی ہم پیروی نہیں کریں گے۔ یہ جو شادی والا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کا جواب دیا۔ دیکھیں یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ سزا کیا ہوگی، یہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی چرخیاں نال گڈی اڑاندہ رہا ہے۔ اگر اسے نہیں پکڑا جائے گا اور عام پاکستانی کو پکڑا جائے گا تو سر ان کو سزا نہیں مل رہی، تو ان کو کیا سزا ملے گی؟ کوئی سزا نہیں ملے گی۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، یہ صرف ریٹورکس ہیں، اس کا حقیقت سے دوستوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک امپورٹڈ جج کی کہانی، ایک کیس کے اندر جو کیانی صاحب تھے، عدالت میں ان کی ایک کیس لگا ہوا تھا، تو کسی کو پولیس کے اہلکار کو کم سزا ملی، تو درخواست گزار پہنچ گیا محسن اختر کیانی کی عدالت میں۔ تو وہاں پر جب انہوں نے کیس سنا تو انہوں نے کہا کہ جن جج صاحب نے کیس کا یہ فیصلہ کیا وہ لاہور سے امپورٹڈ ہوئے ہیں، اور لہٰذا سزا جو ہے بڑھا دی گئی، تو انہوں نے وہ 4 سے 5 سال سزا کر دی۔ ایک میں اس میں ایڈیشن یہ کر دوں جو آخری ہماری خبر ہے، اور وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو آپ کے اساتذہ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد مختلف علاقوں سے وہ پہنچی ہے، اور انہوں نے احتجاج کیا۔ اب یہ احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ سڑکوں پہ یہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ایک تو جی کے مطالبات ہیں، جب تک منظور نہیں ہوتے یہ سڑکوں پر رہیں گے، احتجاج کریں گے۔ اور اساتذہ نے سیکریٹریٹ کے باہر مظاہرہ کیا۔ ٹیچرز کے مطابق پنجاب حکومت نے وعدہ کیا کہ جو پورا ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا، ٹیچرز کا مطالبہ ہے کہ وفاق کی طرز پر 30% جو الاؤنسز ہیں ان کو دیے جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے نوٹیفیکیشنز رولز پہ تبدیلی کی بات کی ہے، اور کچھ بحالی کی یہ بات کر رہے ہیں، کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی بات کر رہے ہیں، فیملی پینشن بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ اب مسئلہ سر یہ ہو گیا کہ پاکستان کے مختلف جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، وہاں پہ اب آپ کو پینشن نہیں ملتی، تو اس چیز کو بھی انہوں نے اپنے اس احتجاج میں
شامل کیا ہے. دوستوں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. وہ دوست جو ہمیں شروع سے لے کر آخر تک برداشت کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ. اور پلیز یہ ٹائم بڑھائیں اس کا, دیکھیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک. اور اس سے ہوتا ہی ہے کہ اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے. الگوریتھمس کا کچھ سٹرکچر اس قسم کا ہے کہ جب کوئی ویڈیو کو دیکھتا ہے شروع سے لے کر آخر تک تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, ریٹینشن ٹائم بڑھتا ہے, تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پھر ریچ کو پڑتا ہے. تو اس کا حصہ بنیں, اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.